औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन इकराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि टू का 183, 184 और कॉन्टिन्यूसली हमने 187 तक डिस्कस किया था। आज हम एक दफ़ा फिर जो है वो इन्हीं आयात को लेंगे और इस पे डिटेल बात करेंगे कि इसमें मीनिंग्स क्या हैं, टर्मिनोलॉजीज जो यूज हुई हैं, ताकि मजीद आप लोगों के लिए क्लियर हो सके। तो आज एक दफा फिर हमारे साथ जो है वो अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं। ठीक है, हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके भी ऑब्वियसली जहन में आते होंगे इसी रमजान के हवाले से, सयाम के हवाले से, कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये इतनी इंपॉर्टेंस की जो है वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती हैं, और मतलब इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हुई हैं बेसिकली उसकी असल इस्तिलाह क्या है, उसका लिंग्विस्टिकली मीनिंग क्या है, वो क्या चीज है। तो विदाउट एनी डाउट के पहले तो मैं खुश आमदेद कहूंगा अहले अकल के एडमिन को। सर आपको बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये है कि ये जो सियाम की टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक है, तो ये जो है यानी कि इसको इतना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको क्यों इतने यानी कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में इसको डिस्कस किया जाता है कि ये सेकंड इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो ये सियाम की इंपॉर्टेंस के बारे में आप जो है वो काइंडली डिस्कस करें और फर्दर मैं आपसे और भी क्वेश्चंस करूं। सबसे पहले हम ये जो सियाम है, गलती हम ये करते हैं कि रिवायतों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जी जी। सूरह बकर की 183 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सियाम का जो मकसद है वो तकवा हासिल करना। जी जी। ठीक है, तो हमको ये सोचना है कि अल कुरान बोल रहा है कि भाई सियाम हमने आप पे लिख दिया है ताकि आप तकवा इख्तियार करो। जी जी। तकवे की हालत में आ जाओ, ताकि आप तकवे की हालत में हो। तो तकवा क्या चीज है उसको समझना है, और सियाम से तकवा हासिल होता है। तो हमको ये सोचना है कि सियाम से अगर तकवा हासिल होता है तो तकवे के मतलब क्या ये होते हैं कि खाना पीना बंद कर देना। जी जी। सूरज गुरूब होता है तो बंद कर देना, और सूरज उगता है, तुलू होता है तो खाना शुरू कर देना। ये तकवे के मतलब होते हैं कि भाई भूखा प्यासा रहना या मिस्कीन को खाना खिला देना। तकवे के मतलब क्या है, और सियाम का मकसद क्या है, और रमजान के अंदर अल कुरान नाजिल क्यों होता है, अल कुरान क्या चीज है, ये सारी बातें जो है ना इल्म से ताल्लुक रखती है। समझे? मगर हम लोग ने सियाम को इस तरह बता दिया है कि भाई अल्लाह के खातिर, अल्लाह को खुश करने के खातिर हमको रोजा रखना है, मतलब भूखा रहना। जो मतलब है सियाम के वो लुगत से बिल्कुल हटके। जब कोई हम नई जबान को हमको सीखना है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो जबान में क्या बोला जाता है, मतलब क्या है। मगर हम बदनसीबी से, हम इतने सालों से हम हमारे इमाम मौलवी जो कह देते हैं उसको आखिरी अल्फाज समझ के चलते हैं। तो हम लोग सियाम, अगर लफ्ज सियाम आ गया तो समझ जाते हैं कि भाई रोजा, सलात मतलब आ गया तो समझ लिया नमाज मतलब, हज आ गया तो समझ लिए वो जाना है मक्का, जाके वहां अपने घर या अल्लाह का घर, इसको 7 चक्कर मारना है। तो ये जहन में हमने सारी पिक्चरें बना के बचपन से हमारे बाप दादा ने, हमारे उलमाओं ने हमारे उसमें रख दिए बना करके, ताकि फिर हम लोग सोचते नहीं है कि भाई सियाम को कुछ और भी मतलब हो सकता है। जबकि कुरान साफ साफ बोल रहा है सूरह बकर की 183 में कि सियाम का जो मकसद है वो आपको तकवे के लिए है, कि भाई आपके ऊपर सियाम लिख दिया गया है ताकि आप तकवा इख्तियार करो। अब तकवे के मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। जी जी। वो सर मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन होगा उसमें डिफरेंस में ना, तो आप मुझे सियाम का यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन कर दें। तो सियाम के मतलब जो है ना, ठहर जाना, रुक जाना, संयम। अब ये आप पूछेंगे कि भाई किस चीज से रुक जाना है ना, जी कि भाई किस चीज को रुक जाना। तो
ہمارے جو سینسز ہے, ہمارے ذہن میں جو باتیں چلتی ہے, سمجھے, اس کو ہم کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ہم کو کیسا ہے کہ انسان کے ساتھ میں کافی حادثات, کافی ایونٹس ہوتے ہیں, اور وہ ذہن میں اس کے چلتے ہیں, تو وہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرے. انسان فوراً ریئیکٹ نہیں کرے, اپنے آپ کو آبزرور بنا کر کے, ایک واچر بنا کر کے, اپنے تماشائی بنا کر کے وہ اس پہ غور و فکر کرے. سیام کا مطلب بھی ہے کہ بھائی وہ اپنے جو سینسز ہے, جو ریئیکشن ہے, اس کو کنٹرول کرے. جو اس کے جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ذہن کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں, اس کو وہ قابو میں کر لیں. تو لغتی معنی تو سیام کا یہ ہے کہ بھائی کسی چیز سے رک جانا, ٹھہر جانا, اور ٹھہرنے کے بعد کیا کرنا ہے, ٹھہرنے کے بعد ہم کو سوچنا ہے, غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, سمجھے. کیونکہ کوئی بھی ریئیکشن جلد بازی میں نہیں کرے, رک جائے. سو 2 کا 183 تک تو آپ کو یہ کہ بس سیام اس لیے کہ آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے, تقوی میں. تو سیام کے لغتی معنی نے آپ کو بتا دیا کہ رک جانا, سیم, صبر, ٹھہراؤ, یہ ساری چیزیں ہیں کہ آدمی جلد بازی نہیں کرے, ٹھہراؤ رہے اس کے مزاج کے اندر. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ جیسے کہ اس آیت میں میرا اگلا کویشچن یہ ہوگا کہ آیا ہے کہ جو سیام کا مقصد ہے تاکہ جو مومن ہے, ٹھیک ہے, وہ متقی کا جو ہے وہ ٹائٹل حاصل کریں یا اس کو اچیو کریں, یعنی اس پوزیشن کو اچیو کریں مومن جو ہے وہ متقی کی. تو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 مین امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز جو قرآن کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں, مسلم, مومن اور متقی. اس کا آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ ہے کیا, تاکہ ہمارے ویورز کو بھی کلیئرلی پتہ لگے کہ لنگوسٹکلی اس کے کیا مطلب ہے. دیکھیے, سیام جو لفظ ہے, سیام جو 2 کا 183 ہے, وہ ہے مومن لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں, جو بلیورز ہیں. ایمان رکھتے ہیں مطلب جو بلیورز ہیں. اور بلیورز کون ہوتے ہیں؟ بلیورز وہ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. بغیر علم کے بلیورز کو بولیں گے اندھی تقلید. یہ اندھی تقلید کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو آنکھ بند کر کے ایمان رکھنا ہے. ایمان والے یہ ہوتے ہیں کہ جو بلیو کرتے ہیں. بلیو کرتے ہیں مطلب ان کو علم رہتا ہے تو وہ بلیور بنتے ہیں. جیسا کہ ان کو معلوم ہے کہ آگ سے اس کو چٹکا لگے گا, تو وہ بلیو کرتے ہیں کہ بھائی آگ سے چٹکا لگتا ہے. کیوں بلیو کرتے ہیں؟ ان کو پتا رہتا ہے, ان کو معلومات رہتی ہے. تو بلیور جو ہے اندھی تقلید کرنے والوں کو نہیں بولتے ہیں. ایمان والے اندھی تقلید کرنے والے, ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ, یقین ہونا چاہیے, ہمت ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے, اسی کو ایمان والا بولتے ہیں. تو ایمان والا مومن یہ ہے کہ جو خود علم رکھتا ہو اپنے آپ کا, کیونکہ یہ فارم 4 ورب کے اندر آتا ہے. مومن, مسلم, یہ سارے جو ٹرمینالوجی ہے یہ فارم 4 کے اندر, یہ خود کے اوپر جس کو ایمان رکھنا ہے. مسلم جو لفظ ہے وہ سلامتی سے ہے. ایک جو مسلم ہے وہ ہمیشہ سلامتی مطلب پیس کی طرف ہمیشہ رجوع رہے گا, ہمیشہ پیس کی طرف اس کا رجحان رہے گا, پیس کی طرف سرنڈر ہوگا, پیس کی طرف جھکے گا. کچھ بھی ہو وہ اس کے لیے پیس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی فارم 4 ورب ہے, پیس آف مائنڈ جس کو بولتے ہیں اسلام. اور سلیم بھی اس کا ون آف دا ڈیریویٹو ہے, مطلب ساؤنڈنیس. اس کے ساؤنڈنیس بولے, ساؤنڈنیس کے مطلب کیا ہوں گے اردو میں؟ سیف اینڈ ساؤنڈ جیسے. ہاں, سیف اینڈ ساؤنڈ مطلب وہ ایک دم اس کی زندگی میں مسلم وہی ہوتا ہے جس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, سیف اور ساؤنڈ ہوتا ہے. یعنی وہ بولتے ہیں عقل سلیم. جی جی, عقل سلیم مطلب کیا ہے کہ وہ عقل مند رہتا ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ سلیم مطلب وہ اس کو پتا رہتا ہے, وہ ایمان رکھتا ہے, وہ بلیو کرتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہر اس میں وہ سب سے پہل وہ کرتا ہے شانتی کی, امن کی, اصلاح کی, سلامتی کی. تو یہ اس کے کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا مسلم. ہاں, تقوی. متقی جو ہے وہ ہوتا ہے کوشش, احتیاط کرنے والا, زبردست احتیاط کرنے والا.
چھوٹا موٹا نہیں, مطلب بہت زیادہ احتیاط کرنے والا, پھوک پھوک کے قدم رکھنے والا. تو سیام سے جو ہے, سیام اسی لیے ہے کہ کوئی بھی چیز جلد بازی میں نہیں کرے, تقوی کے ساتھ. مطلب متقی وہی ہوتا ہے جو جلد بازی نہیں کرے, غور و فکر کرے, پھک پھک کے قدم رکھے, سوچ سمجھ کے رکھے, اور وہ ہمیشہ احتیاط اور پریکاشن, کاشیس رہے, اور وہ کانشیس رہے, ہر چیز کا اس کو شعور رہے, سمجھ رہے. تو لغت کے اندر تقوی, متقی, مسلم یہ الگ الگ لفظ ہے, مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے اسلام کے لیے. مطلب سلامتی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی زندگی میں اسلام یا سلامتی جب آ سکے گی جب وہ مومن بھی ہوگا, مسلم بھی ہوگا, اور تقوی کو سمجھے گا کہ بھائی جلد بازی نہیں ہے, ہر چیز ہوش اور حواس میں کرنا ضروری. جی, اگلا کوشچن سر میرا آپ سے ہے, ٹھیک ہے نا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو ایکسٹریملی کوشس ہوتا ہے, متقی جو ہوتا ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہماری موجودہ دور کے اندر جو یہ بھوکا پیاسا رہے کہ یعنی کہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے اپنے آپ کو سیلف ٹارچر کر کے اور غریبوں کو کر کے, کیا مطلب اس سے بھی کوئی متقی پن حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مطلب جی دیکھیے, اس کے اندر نا ہمارے معصوم بھائیوں کا کوئی بھی وہ نہیں ہے. اس میں بیچاروں کو جو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں وہ حساب سے ایمانداری سے اس کے اوپر اطاعت اور اتباع کرتے ہیں یہ بیچارے. تو یہ لفظ کیسا ہے, کلو اور اشربو. کلو اور اشربو کو ہمارے جو لوگ سمجھتے ہیں یہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی فجر ہو جائے گی. تو یہ جو سورہ بقرہ کا 187 ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے. یہ سب سے پہلے تو قرآن نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. سورہ بقرہ کی 185 میں قرآن نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے, رمضان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو کھانا پینے سے کوئی متقی نہیں بنتا, سب سے پہلے بات تو یہ, کوئی مسلم نہیں بنتا, کوئی مومن نہیں بنتا. بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. کلو اور اشربو کو مطلب ہے, لغت میں دیکھ لیں, کلو کے مطلب ہے کہ اس کو تھاٹ فل, سوچنے والا چیز, اس کو سوچنا سمجھنا ہے, اور وہ سوچ اور سمجھنے کو عقل کو اپنے عمل میں لانا, اشربو, اس کو جذب کرنا ہے. تو یہ ہم تو شاید پہلے اس میں کر چکے ہیں یہ ساری چیزیں. مگر اس کا واپس سے بولنا ضروری ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنے والی بات نہیں ہے. یہ رمضان جو ہے یہ اس میں علم سے انسان حاملہ ہو جاتا ہے. انسان جو ہے علم سے حاملہ ہو جاتا ہے. یہ 9واں اسٹیج آف ارتقا ہے. ارتقا سیلف ڈیولپمنٹ کا جو اسٹیج ہے, ایوولوشن کا, یہ 9 اسٹیج ہے. یہ بہت اہم اسٹیج ہے. اس کے یہ ساری باتیں جو علم کی ہو رہی ہے, یہ سفید دھاگا اور کالے دھاگے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کوئی کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ کوئی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی بات نہیں ہو رہی ہے. سارا کنفیوژن جو ہے ہمارے مسلمان بھائی لوگ جی وہ غلط ہے. آپ کو ہم نے حلال کر دیے, اپنی بیویاں, یہ سب بکواس ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ یعنی کہ جو سیام کا جو پرپز ہے, جو اس کا مقصد ہے, سوال یہ ہے کہ جو سیام کا مقصد ہے, اصل مقصد, ٹھیک ہے, یہ جو بک جو 114 چیپٹرز کی بک ہے اس کے حوالے سے کیا ہے, اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ جی, سیام کا ایک ہی کانٹیکسٹ ہے کہ آپ کو اپنے سینسز, آپ کا ذہن بیلنس رکھنا ہے. کوئی بھی حالت ہو جائے آپ کو اس کو سمجھنا ہے, نیوٹرل بن کے فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. سیام کے مطلب ہے کہ متقی کرنا ہے, متقی بننا ہے. اور سیام کے جو ہے 187 میں مطلب یہ دی گیا ہے کہ ہماری جو ارجز تھی, نساء, جو ارجنٹ خواہشات رہتی ہے, جو ہم کو پریشان کرتی ہے, ہمارے ذہن کو, اس ذہن میں جو فساد اور لڑائی جھگڑا چلتا ہے, جس کو عربی میں القرآن میں جو لفظ دیا ہے وہ اس کے آگے ال لگا ہوا ہے, رفسو, مطلب کہ خصوصی طریقے کی جو ہمارے ذہن میں جنگ چلتی ہے, ہماری جو کمپیلنگ ارجز ہے,
ہمارے جو پش کرتی ہے، جو خواہشات جو پش کرتی ہے، ایسی چھوٹی موٹی خواہشات نہیں، جو خواہشات جو ہم کو ڈرائیو کرتی ہے، جو ہم کو چلاتی ہے، جو ہم کو پریشان کرتی ہے، اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے سیام ضروری ہے. اور وہ ہمارے جو خواہشات ہے وہی ہمارے لباس ہے، اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں. تو سورہ 187 بھی یہی ہے کہ بھائی آپ اس کو کنٹرول میں رکھو، سمجھے، اس کو سمجھو، غور اور فکر کرو. اس کو غور و فکر کرنے کے بعد جب وہ آپ سے سفید اور کالا، جس طرح بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہو جاتا ہے، ویسے آپ سے جب کلیئر کٹ ہو جائے، سمجھے. اور یہ جو لفظ الخیط کو جو ترجمہ کرتے سفید دھاگا، ایکچولی الخیط جو ہے نا، الخیط ایک کنٹینیوس جرنی ہے، کنٹینیوس سفر ہے. ایسا سفر ہے کہ بیچ میں آپ کو ریسٹ نہیں ہے. اتنا پیشنیٹ سفر ہے، اتنا کنٹینیوس سفر ہے کہ اس میں آپ کے بال سفید بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایسا سفر ہے الخیط، سمجھے. اچھا، اب یہاں پہ سر ایک نیکسٹ کوشچن ہے کہ یہ جو قرآن ہے یعنی فرقان، اس کی جو گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انسانوں کے لیے، مین کائنڈ کے لیے صرف شہر و رمضان میں کیوں جو ہے، یعنی کہ اس منتھ میں پرٹیکولرلی آتی ہے، محرم، سفر، رجب میں کیوں نہیں آتی، ربیع الاول میں کیوں نہیں آتی، کیا وجہ ہے صرف دیکھو سب سے جی آپ بول رہے ہیں کچھ؟ جی بس یہ میرا آپ سے یہی کوشچن ہے کہ کیوں رمضان اونلی، یعنی کہ کیوں اس کو شہر و رمضان بولا؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہ رمضان جو کوئی مہینے کا نام نہیں ہے، یہ شہرو کے مطلب ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کو ظاہر ہونے کی کیفیت. یعنی جو بھی اس نے سیام کے اندر خاموشی سے سوچا ہے، سمجھا ہے، اس کو اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں باہر نکالوں، سمجھے. تو وہ جو کیفیت کا نام ہے رمضان، جو ایک ایسی تپیش والی کیفیت اس کو ہوتی ہے کہ جس سے اس کو ایک ایٹماسفیئر اس طرح بنتا ہے اس کے اندر کہ اس کی ارتقا نفس کی ارتقا ہوتی ہے اس میں. تو یہ جو ہے 9واں درجہ ہے. اس کے پہلے محرم میں جو ہے انسان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر اس میں صرف حرام اور حلال کی چکر میں رہتا ہے وہ محرم کے اندر. ٹھیک، سمجھے. یہ جو ایک اس طرح کا اسٹیج ہے اپنے رمضان، جس میں ارتقائی نفس ہوتی ہے، نفس کی ترقی ہوتی ہے. تو جب نفس کی ترقی ہوتی ہے تو اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے. کیا قرآنی حوالے میں جو ہے، کیا باقی یہ منتھ کا ذکر ہے، مطلب یعنی جو منتھ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، محرم، سفر، رجب، قرآن کے اندر محرم کا ذکر ہے تو ہے، محرم کا لفظ ہے، رمضان کا ہے، حج کا ہے، مگر یہ آپ کو حدیثوں میں 12 اسٹیپس ملیں گے ایوولوشن کے، جس کو ہم نے کیلنڈر تقویم بنا دیا ہے. ایکچولی یہ 12 جو ایوولوشن کے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی 9 کا 36 میں ہے کہ اس میں 12 مہینے دیا، نام نہیں دیا. 12 آپ کے مینیفیسٹیشن سے آپ کے، اور اس میں آپ کو ہجرت کرنا ہے، ایک سے دوسرے پہ تیسرا، یہ آپ کو ترقی کرنا ہے، ارتقا کرنا ہے، ترقی. تو یہ مینٹل ایوولوشن کی بات ہو رہی ہے. تو رمضان جو ہے 9ویں سیڑھی ہے انسان کی ارتقا کی، ڈیولپمنٹ کی. تو جب وہ گروتھ اس کی 9ویں اسٹیج پہ آتی ہے، یہ کوئی مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. شاہرو کے، دیکھو شاہرو جو لفظ ہے اس سے مشیر، شہرت، مشہور، یہ سارے اس کے ڈیریویٹیوز ہیں. یعنی کسی چیز کا چمکنا، ظاہر ہونا، سمجھے، مینیفیسٹو، کسی چیز کا ڈیمانڈ میں ہونا، کسی چیز کا یعنی اشتہار بھی اسی سے آتا ہے. تو یہ سارے جو لفظ ہے اس کو ہم نے مہینہ بنا دیا. ایکچولی یہ مہینہ نہیں ہے، یہ کیفیت ہے کہ انسان اپنی جو سیم رکھا ہے، جو سوچ اور سمجھ پہ غور و فکر کیا اس نے سیام کے اندر، وہ اس کو ایستے اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن خود کی اس کی زبان میں ہوتا ہے، اجمی زبان میں نہیں ہوتا ہے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوتا ہے تاکہ اس کو فرقان حاصل ہو سکے اور ہدایت حاصل ہو سکے. تو یہ ایکچولی اس کا مغز جو ہے یہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سر وہ ایک دفعہ پھر آپ نے میرے خیال میں اس کو ایکسپلین کیا، لیکن ایز اے کوشچن کہ یہ جو اصطلاح اس میں کلو اور اشربو کی دی گئی ہے کہ بھائی
آپ سورج نکلنے سے پہلے آپ نے کھانا ہے اور سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے افطاری کرنی ہے، افطار کرنا ہے. یہ ایک دفعہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ذرا مختصر قسم کی اس پہ روشنی فرما دیں. دیکھو اس میں امپورٹنٹ ورڈز جو ہے ایک لیل ہے، جی رات، جی جی سمجھے؟ تو جی یہ اس کے اندر رات بھی، لیل بھی آیا ہے، اور اس کے اندر جو لفظ ہے اللیل بھی آیا ہے، ایک خصوصی لیل بھی آیا ہے. جی جی تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ لیل اور اللیل کیا چیز ہے. جی. یہ امپورٹنٹ چیز. لیل کے ون آف دا میننگ ہے اندھیرا، مگر اس کے جو مین میننگ ہے لیل کے مطلب ایسا دور جس میں انسان پریشان ہو، اندھیرے کا دور، اینزائٹی جس کو انگلش میں بولتے ہیں، جی جی جس میں اس کو فکر لگی ہو، وہ دور کو ایکچولی قرآن کے مفہوم میں لیل بولا گیا ہے. وہ ایک خصوصی دور ہے. تو اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں انسان کو راستہ دکھتا نہیں، اس کو فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے. وہ دور کی بات ہو رہی ہے یہ سورہ بقرہ کی 187 کے. اس کے اندر آپ کو جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ آپ تھوڑا اپنی پریشانیوں کو ڈھیلا کر دیں، آرام، ریلیکس کریں تھوڑا. اور وہ کیوں کہ آپ کے ذہن میں جنگ چل رہی ہے. جنگ کس سے چل رہی ہے؟ آپ کی نساء سے. نساء کو لوگ لیتے ہیں عورت، بیوی. ایکچولی نساء کو جو عورت اور بیوی لیتے ہیں وہ روٹ ورڈ اس کا مصدر لیتے ہیں نون سین واو. میں نے اس کا روٹ ورڈ لیا نون سین الف. نون سین الف کے مطلب ہے ارج، خواہش. ایسی خواہش جو انسان کو ڈھکیلتی ہے، پش کرتی ہے کہ کرو، کہ مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے پیسے کمانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. یعنی اس کو حیران پریشان کر دیتی ہے. تو اس لیے تو اس کا جو ذہن ہے ایک دم ایجیٹیٹڈ ہو جاتا ہے. تو صبح سورج کا اور یہ کیا ہے؟ تو ایکچولی مفہوم جو ہے وہ رات کا نہیں ہے، وہ پریشانی کا مفہوم ہے. کہ رات میں پریشانی کا مفہوم ہے کہ آپ کے جو ذہن پریشان ہے اور آپ کے جو خواہشات آپ سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اس کو آپ ٹھنڈا رکھو، سمجھے؟ اور اللہ کو، یعنی آپ کے اللہ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے ان سے انصاف نہیں کر رہے، ان سے بے وفائی کر رہے ہو. بشر کے مطلب یہاں مبشر کے مطلب سیکس کرنا نہیں ہے. بشر کے مطلب ہے سینس لے کے آنا. آپ کی جو لڑائی چل رہی ہے اس کو ایک ٹھکانے پہ لگانا، ایک نتیجہ لے کے آنا، اس کو سینس لے کے آنا. وہ اس سینس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کلو اور اشربو، مطلب آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، عقل استعمال کرنا ہے، اور اس کو امبائب کرنا ہے، اس کو جب کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ جب تک جب تک کرنا ہے جب تک آپ کو چیز آپ کے لیے کلیئر نہیں ہو جائے، سمجھے؟ اور میں بتاتا الخیط جو ہے وہ جرنی ہے، کنٹینیوس جرنی ہے، جس کو ترجمہ کرنے والے سفید دھاگا بولتے ہیں. الخیط کے مطلب سفید دھاگا نہیں ہے. الخیط کے مطلب ہے ایک ایسی جرنی جس میں آپ کو رکنا نہیں، پیچھے لگے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ کے بال سفید ہو جائے. تو لغت میں آپ دیکھنا الخیط کا کیا مطلب ہے. پھر البید، بید کے مطلب جو ہے وہ کہ آپ کو ہر چیز صاف ہو جائے، نظر میں آ جائے. تو آپ کی جو جرنی ہے وہ ایک السود کو بلیک وہ کیا ہے، بلیک اس کے معنی لیے. السود کے مطلب ہے ایک آنریبل، ایک مقدس، ایک ڈگنیفائڈ، ایک ایمیننس جو جرنی ہے یہ. تو آپ جب یہ جرنی کریں گے تو آپ کے اوپر الفجر، یعنی آپ کے اوپر اجالی روشنی، پریشان حال ہو، جو لیل ہو، جو آپ نفس کے وجہ سے، جس کے وجہ سے آپ پریشان ہو، آپ کی نفس کے وجہ سے، جو آپ کے اندر، جو آپ کی نساء ارجس جو آپ کے اندر جھگڑا کر رہی ہے، تو وہ ساری کلیئرٹی آپ کو آ جائے گی. تو آپ جب کلیئرٹی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کلیئرٹی آ جاتی ہے مطلب سورج اگتا ہے. ایک تو یہ جو سورج غروب اور سورج اگنے کا جو آپ پوچھ رہے تھے، تو وہ یہ ہے کہ اندھیرے سے اجالے میں آ جاتا ہے. تو آپ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ کی پریشانی رات کے اندھیرے تک آپ کو کھینچنا ہے. یعنی کب تک کھینچنا ہے؟ جب تک آپ کا اندھیرا باقی ہو.
تو یہ کوئی سورج کی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ کے اندر کی پریشانی اور اندھیرے کی بات ہو رہی ہے. جب تک آپ کو کھینچنا ہے, تو جب یہ چیز آپ کو ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, عاکفون اعتکاف سے آتا ہے. جی, اعتکاف کے مطلب آپ کو سوچ, غور و فکر اور ڈیووشن جس کو بولتے ہیں, کہ ایک فوکس کر کے آپ کو غور و فکر کرنا ہے. اور آپ کو کہاں کرنا ہے یہ فوکس؟ مسجد کون سی مسجد کون سی؟ جو اینٹ اور پتھر کی بنی وہ مسجد کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو تقوی پہ بنی ہے. قرآن بولتا ہے مسجد جو ہے اس کی بنیاد تقوی پہ بنتی ہے. تو وہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کی حالت کا نام ہے مسجد, جس میں اس کو غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنی نساء کے قریب نہیں آنا ہے. سمجھے؟ اس طرح اللہ جو ہے, ہمارا جو خدا ہے, وہ ہماری پریشانیوں کو صاف کرتا ہے. ہم متقی بنے کنٹینیوس ہم متقی کی حالت میں رہے, خبردار, ہوشیار, احتیاط کرنے والے ہمیشہ رہے. تو سیام کا جو زور ہے وہ تقوی کے اوپر ہے, کہ انسان کو تقوی حاصل کرنا چاہیے. اس کو کوئی چیز گھائی میں, جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے. ذہن کو ذہن کے اندر جو جنگ چل رہی ہے, فساد چل رہا ہے, اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو آرام سے ساری چیزیں لینا ہے. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سورج سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. صحیح. اچھا, آپ کا کوئی ایسے پریکٹیکل لائف کے اندر سمجھانے کے لیے کوئی ایسے سیناریو ہو سکتے ہیں کہ جس میں سیام مزید کلیئر ہو جائے؟ دیکھو, یہ تو جو قرآن ہے یہ ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل کی بات ہی کر رہا ہے. جی. مثال کے طور پر کوئی ایسا ایک سیناریو ہے, جیسے وہ کیا کہتے ہیں, کیس اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, دیکھو سیناریو ایسی ہے کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور ہماری نئی گاڑی ہے, کسی نے آ کے ٹھوک دیا ہماری گاڑی کو. جی, ہے نا, ایکسیڈنٹ کر لیا. ہم نے نکل کے اس کو بہت مار دیا, ہے نا. جو سامنے والا ڈرائیور ہے اس کو ہم نے پیٹ دیا, اتنا پیٹ دیا کہ وہ مر گیا. یہ ہم نے جلد بازی میں قدم لے لیا. ایک ایکسیڈنٹ تھا, ہو گیا, ہم کو اتنا ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم کو خاموش ہو جانا چاہیے. یا ہمارے بچے نے کچھ غلطی کر دیا, ہم نے اس کو اتنا مار دیا, اتنا تکلیف دے دیا, بچے کو پریشان کر دیا کہ بچے نے سوسائڈ کر لیا. تو یہ ڈے ٹو ڈے کے اندر ہے. ہم کو ساری چیزیں, ہم کو ہر چیز, جیسا کہ تحقیق کرنے والے, اب تحقیق کر رہے اور ان کو ہاتھ میں ایک بہت بڑا فارمولا آ گیا, سمجھے, کیونکہ اس کا مفہوم تو تحقیق کرنے والوں سے, تحقیق کرنے والے بہت بڑا فارمولا آ گیا ہاتھ میں. تو قرآن بول رہا ہے کہ آپ کو فوراً لوگوں کو جا کے پھیلانا نہیں ہے, آپ کو رک جانا ہے. وہ تحقیق کو آپ کو اپنے سفر, جو مکمل ایک سفر تحقیق کا, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جب تک آپ کے پاس باقاعدہ اس کے پروف نہیں آ جائے, آپ کو جا کر کے دنیا کو ڈھنڈورا نہیں پیٹنا, ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کا مذاق اڑائے, ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کی جان کا خطرہ ہو جائے. جس طرح کسی نے بولا تھا کہ دنیا گول ہے تو اس کو مار دیے. تو کسی ساری چیزوں کو ہم کو, جی, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو پریکٹیکل سیناریوز ڈے ٹو ڈے کے اندر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, تو جب آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو ایک دم اس پہ ریئیکٹ کرنے کے بجائے آپ رک جائیں. آپ کو تقوی حاصل, خبردار ہونا چاہیے, خاموش ہو جانا چاہیے, رک جانا ہے, متقی بننا ہے. اور باقاعدہ دیکھ کے حال, اب آپ ہندوستان میں, پاکستان کے اندر ریئیکٹ کرو گے فوراً, تو اچھی بات نہیں ہے. جی, وہ میں یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی غلط ہے, مگر پھر بھی آپ خاموش ہو جاؤ. جی, وقت کی نزاکت دیکھ کے آپ کو کام کرنا ہے. جی, یہاں ایک بہت بڑے مسٹک تھے, صوفی تھے, ان کی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ وہ 10 سال کے تھے, تو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو رہی تھی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اور نصیحت یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی غصہ دلائے تو تم 24 گھنٹے تک اس پر ریئیکٹ نہ کرنا. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تم آ کے اس پہ جو بھی تمہارا دل چاہے وہ کر دینا. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ بھی, وہ سیام کا مقصد واضح ہوتا ہے کہ وہ فوراً ریئیکشن نہ دینا کسی بھی چیز کا. جی بالکل. جی, ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ سر, یہ جو ہے وہ کافی کلیئر ہو گیا, اور اس کے ساتھ ہمارا رمضان کا ٹاپک جو ہے وہ آج کلیئر ہو گیا. میں کوشش کروں گا جتنی بھی امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں اس کو میں اسکرین پر چلا دوں گا, تو آپ لوگ اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا, اور جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو سمجھے, اور اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے فردر, تو کامنٹ باکس دیا گیا ہے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ کمنٹ کریں, ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے کویشچنز لے کے آئیں گے.
اور بہت بہت شکریہ. ہمارے پیج کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ حق کی اصل آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے.